जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नया व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज के दिन बड़ी उनको अब कह लें इमरान खान साहब को बड़ी विक्ट्री मिली है और दो तीन फ्रंट पे वो सामने नज़र आए हैं और वो जो बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे उनकी कोशिशें जो हैं वो कामयाब हुई हैं और उनकी कोशिश जो थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनको सुना जाए, उन्होंने चीफ जस्टिस ये पाकिस्तान के नाम लेटर भी लिखा था, आपको याद होगा, काजी फैज़ ईसा साहब के नाम, जिसको इग्नोर कर दिया गया था, जिसका जवाब नहीं दिया था। आज उन्हें ये एक तरह की इजाज़त मिल गई है कि इसे जुडिशरी की तरफ से कि उनको या वीडियो लिंक के ज़रिए उनको या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने डिलिब्रेशंस की उनको इजाज़त होनी चाहिए। इट्स ह्यूज फैसला है। अब काजी फैज़ ईसा साहब और इमरान खान साहब आमने सामने होंगे। खान साहब ने उनको हटाने के लिए जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के कहने पे रेफरेंस भेजे थे। जब उन्होंने फैज़ाबाद धरने पे उन्होंने अपना अपना फैसला दिया था, ये सदर आरिफ अलवी साहब थे, रेफरेंस भेजा, रेफरेंस वापस किया, या अदालत ने उसको बहर फेंका। वो आपके सारी ये बातें सामने। और खान साहब ने जो लेटर लिखा था उनको, ये चीफ जस्टिस साहब के नाम, वो बड़ा सख्त लेटर था, सख्त मतलब स्ट्रॉन्ग वर्ड। अब खान साहब उस पर क्या बात करेंगे, इस मौके को वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। इस पर भी बात करेंगे खान साहब मतलब क्या मुतवक्के तौर पर वो अदालत से या उनसे बातें कर सकते हैं। एक तो ये इस पर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो साथ में हमने देखा, जस्टिस ये बाबर सितार साहब जो हैं उन्होंने फिर उनका लेटर या उनकी तरफ से नोट सामने आया है जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे जुडिशरी के मामलात में उन पर अभी भी दबाव ये डाला जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आप इस मामले से आप पीछे हट जाए। लेकिन बाबर सितार साहब जो हैं, ही इज़ डिफेंट, ही इज़ कमिटेड, और उन्होंने डट कर उसका जवाब दिया, जिसका जवाब जो है फिर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने भी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या बाद में सॉरी सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब और वो जो है उन्होंने बताया कि जनाब के उस जो कॉल की गई थी उनको, उस कॉल के पीछे या मैसेज के पीछे कौन लोग थे, तो वो उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने और उन्होंने आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उन्होंने वो बताया। सो दीज आर वेरी मतलब इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट। साथ में हम आरिफ अलवी साहब का देख रहे हैं, वो बड़ा वो गरज बरस के सामने आ गए, रोज़ाना की बुनियादों पे उन्होंने वो ट्वीट्स वगैरह करने शुरू कर दिए एक्टिवली। और फिर हम ये देख रहे हैं कि वहाँ कौमी असम्बली में ये कल तो ख्वाजा आसिफ साहब और उमर अयूब साहब थे, आज हमने देखा हनीफ अब्बासी साहब और अली मोहम्मद खान साहब हैं, उनका एक मैच और उनका जोड़ जो पड़ा है वो भी वेरी इंटरेस्टिंग है, वेरी बम्बास्टिक। सो 3-4 महाजों पर इस वक्त काम ये चल रहा है। और खान साहब की जो स्ट्रेटजी है जो कामयाब होते लग रही है कि कैरेट एंड स्टिक के साथ रखोगे, इनको दबाओ, इनको तनकीद करो और इनको बिल्कुल ये हुकूमत जो है वो संभल ना पाए और कहीं से कुछ जवाब ना दे पाए। और हमें इस वक्त लग रहा है कि जितनी डिफेंसिव जो है हुकूमत है, और स्पेशली आपको कैबिनेट के लोगों में से कौन नज़र आ रहे हैं, 2-3 लोग नज़र आ रहे हैं उसमें आपने देखा ख्वाजा आसिफ हैं, वो वज़ीर मुझे नज़र है, और तो कोई वज़ीर मुझे वहाँ पर कौमी असम्बली में अगर मैंने किसी को मिस किया तो मुझे बता दीजिएगा। सो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो फायर वर्क उन्होंने कल किया है, आज दोबारा गए उमर अयूब साहब गए हैं, उन्होंने फायर वर्क जो है उन्होंने जवाबन करने की कोशिश की है, तो फिर उनके ऊपर वो आ गए हैं। हनीफ अब्बासी साहब ने बड़ी उन ताबड़ तोड़ किस्म की उन्होंने बातें की, गुफ्तगू की। सो ये सारी चीज़ें जो मलकूबा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज़ाद कश्मीर में बहुत सारी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, वहाँ पे मसला जो है वो नहीं, उस पर अभी तक सेटल ये बताया जा रहा है, अभी तक सेटल हुआ नहीं, बट वही प्रे के सेटल हो जाता है। और इस सिलसिले में कैबिनेट का इजलास था, मेरे एक ज़राए ने बताया कि वहाँ पर सदर ये जरदारी साहब की कोशिशों को इन्होंने वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया और 3-4 दफ़ा कैबिनेट इजलास में उन्होंने जिक्र किया कि जरदारी साहब ने बड़ा रोल प्ले किया है मामला ठंडे करने में। और ये अगर कश्मीर की सिचुएशन जो है तो उन्होंने इसका क्रेडिट जो है जरदारी साहब को दिया है कि वो जो है उन्होंने इस मामले को बेहतर तरीके से हैंडल किया। तो गुड थिंग इज़ कि चले पॉलिटिशियन जो है बगैर मिलिट्री इंटरवेंशन के पहले तो कोई मसला हल नहीं कर सकते। ये छोटा सा मसला भी हो तो GS की तरफ देखा जाता है, एम्पायर की उंगली की तरफ देखा जाता है, या वहाँ पर जाया जाता है, मीटिंग्स की जाती हैं, सुलह सफाई की जाती है, NROs किए जाते हैं। यहाँ पर भी आपको पता है उनसे गुफ्तगू की बातें की जाती हैं या लेटर लिखे जाते हैं, जैसे खान साहब लिखेंगे, जैसे माजी में नवाज शरीफ साहब वगैरह दीगर लोग जो हैं वो अप्रोच करने की कोशिश करते थे शहबाज शरीफ साहब। सो माजी में थोड़ी सी भी कोई चिंगारी जो उठती थी तो पता चलता था सिविलियन इस काबिल नहीं रह गए। ये सारे के सारे फौजी अफसरान जो हैं हमारे फौजी, हमारी वो अगर जनता जो है कहें या फौजी कमांडर्स जो हैं वो बैठ के हल करेंगे। चले कश्मीर का मसला बड़ा अहम था, बड़ी सेंसिटिव था, तो हमारे फौजी भाइयों ने खुद को पीछे रखा है और सिविलियंस को मौका दिया कि आप जाएं और चीज़ों को मैनेज करें। द गुड न्यूज़ इज़ कि अल्टीमेटली वो मैनेज होंगे। लेकिन जिन लोगों ने अपनी जानें दी हैं, जो बेचारे इस पूरी
اس میں مار دھاڑ میں کیجولٹیز کا شکار ہوں، ان کی فیملی تو رول گئی. 2-4 دن کا ریلیف تو ان لوگوں کو ملے گا، باقی کو ملے گا جو بھی ان کی ڈیمانڈس تھیں، جو بھی ان کا سارا کچھ تھا. سو ڈیمانڈس بڑے پیسفل طریقے سے بھی کی جا سکتے، سٹ ان کیے جا سکتے ہیں، دھرنے دیے جا سکتے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ویلنس کی طرف جائیں اور بیچارے اتنے بے قصور لوگ ہیں وہ مارے جائیں، پولیس کے لوگ ہیں وہ جوان زخمی ہو جائیں یا ان کی کیجولٹیز ہو جائیں. دونوں ایک ہی کشمیری تھے نا، اگر دیکھا جائے ایک ہی علاقے ہمسائے ہوں گے، کوئی پولیس میں ہے، کوئی لا انفورسمنٹ میں ہے، کوئی سامنے کوئی کامنرز ہیں، تو انہوں نے ایک دوسرے پہ گولیں مار دیں یا ایک دوسرے کو انہوں نے تشدد کیا، لنچنگ کیا. خیر جو بھی ہوا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن یہ چیز طے ہے کہ پیپلز پارٹی کو شامل نہ کر کے کیبنٹ میں یا پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوئی، نواز لیگ زیادہ مشکلوں کا شکار ہے کہ اب ان کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. پیپلز مطلب ان کی اپنی طرف سے کون کوئی وزیر جو ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں اتنا بڑا اس وقت چل رہا ہے سارے کا سارا، تو کوئی ان کی طرف سے کوئی پارلیمنٹ میں ایکٹیولی آپ کو نظر نہیں آتا جو پوزیشن کو ایکسپلین کرے، جو تھوڑا سا سٹینڈ لے. حالانکہ ان کے پاس بڑے فرینڈ اگین ان کے پاس فائر برانڈز بڑے تھے اور بہت سارے لوگ تھے، لیکن وہ شاید تو چلے گئے ہیں جن کی سٹینڈنگ تھی، جن کی ورتھ تھی. اب شاید ان کی کمی محسوس ہو رہی ہوگی نواز لیگ کو کہ پارلیمنٹ میں ایک اکیلا خواجہ آصف بچ گیا ہے جو اس پہ بات کرنے والا ہے. ایک دور تھا ان کے پاس چودھری نثار علی خان صاحب تھے، ویری مطلب ہیوج اسپیکر، بلاسٹ کرنے والے، تقریر کرنے والے، 2-3 گھنٹے کرتے تھے، لوگ سنتے تھے، ہم بھی سنتے تھے. اپنا ایک انداز تھا، چودھری صاحب کا سٹائل تھا جو شابی نہیں ہے. اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب جیسے بھی تھے، بات کرتے تھے، بولتے تھے، کھڑے ہوتے تھے اور ڈٹ کے بات کرتے تھے. مجھے حالانکہ ان پہ بہت ساری چیزوں پہ اگین اعتراضات میں، لیکن ان کی اپنی پولیٹیکل سٹینڈنگ تھی پارٹی کے اندر. جاوید ہاشمی صاحب وہ بڑا نام تھے، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ بات کرتے تھے، وہ گرج برس کے آتے تھے. مہتاب عباسی صاحب ہوتے تھے، ٹھیک ہے، مطلب مفتاح اسماعیل صاحب ایک طرح کے شائع آدمی تھے، وہ کوئی اتنی زیادہ اس میں نہیں تھی. اور اس طرح کے لوگ جو تھے وہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے پارٹی کو چھوڑتے گئے اور پارٹی نے پرواہ نہیں کی جی کہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، جو جانا چاہتا ہے جی ٹھیک ہے پارٹی کی بات ٹھیک ہوگی. انہیں پرواہ نہیں تھی. وہ لوگ کوئی اتنا بڑے سکسیس نہیں لے سکے، نہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، نہ چودھری نثار علی خان صاحب ہیں، نہ جاوید ہاشمی صاحب ہیں. وہ سیٹیں نہیں نکال سکتے، نہیں جیت سکتے نواز لیگ کے بغیر. لیکن بعض لوگوں کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے پارلیمنٹ میں، ان کی ورتھ جو ہے پولیٹیکل ورتھ وہ زیادہ ہوتی ہے. اب کون بات، خواجہ آصف صاحب نے ایک دن بات کر لی، آج کون بات کرے؟ حنیف عباسی صاحب بڑی اچھی، انہوں نے ان کو رگڑ کے رکھ دیا پی ٹی آئی کو، فیئر انف. لیکن کل کون بات کرے گا؟ ہو ول ڈو دیٹ؟ آپ نام بتائیں، کوئی بندے نہیں آپ کو نظر آتا. اس کے بعد تارڑ صاحب جو ہیں وہ پہلی دفعہ گئے ہیں قومی اسمبلی میں، انفارمیشن منسٹر ہیں، ان کو ابھی تک تو میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے کوئی بات کی ہو. اور وزیر اچھا بیٹھے ہوئے ہیں اس میں جو لوگ ہیں وہ بعض کوئی اس میں سے جو نواز لیگ میں اس سے پہلے تھے پی ٹی آئی میں تھے، انہوں نے وہاں جوائن کیا ہے، وہ نہیں بات کرنا چاہتے. کوئی سابق وزیر ہیں جو ان کے عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں تھے، وہ نہیں بات کرنا چاہتے. سو اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نواز لیگ کو کہ ان کی پوزیشن ڈیفینڈ کون کرے. سو دے آر لیکنگ ان اٹ. لہٰذا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کی پارٹی کا نیریٹو جو ہے وہ طاقتور ہو رہا ہے، میڈیا بھی اسی کو لے کر چل رہا ہے، کیونکہ میڈیا کہتے ہیں ریٹنگ ہے، پاپولرزم ہے، اسی پہ چلتا ہے. عدالتوں کی وجہ سے دیکھیں کتنا بڑا ریلیف ملا عمران خان صاحب کو، کیونکہ انہوں نے دباؤ رکھا ہوا تھا اور جوڈیشری کے درمیان جو انہیں فیل ہوا عمران خان صاحب کو کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے، تھوڑے سے کوئی فالٹ لائنز ہیں، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور خان صاحب کو اس کا فائدہ ہوا ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے انہوں نے اپنی پارٹی کو اس میں انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ آپ جائیں اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ بات چیت بھی کریں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات بھی کریں. اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں. ساتھ میں خان صاحب نے انہوں چھکا مارا، چھکا ہے ان کا کہ وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی جوڈیشری نے جس طریقے سے انہوں نے سٹینڈ لیا ہے، اس سے حکومت پیچھے گئی ہے، اس سے اسٹیبلشمنٹ پیچھے گئی ہے. اب ان کا کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے، وہ دفاع نہیں ہو پا رہا حکومت سے. سو ان کی جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، آپ کو کوئی ابھی تک مطلب یہ فروری میں یہ آئے تھے، مارچ اپریل مئی میں آ گئے، کہیں پہ یہ جمتی لگ نہیں رہی. 3 مہینے پہلے تو آپ کے بڑے پاورفل ہوتے ہیں، آپ ایک نیریٹو لے کر آتے ہیں، کوئی ویژن دیتے ہیں، کوئی تھوڑا سا کوئی اپنے گول سیٹ کرتے ہیں. گول سیٹ چھوڑے وہ تو ابھی تک اس سے نہیں نکل پا رہے، رزلٹ سے نہیں نکل پا رہے. انہوں نے انہیں کو اسی میں الجھا دیا کہ فارم 45 اور 47 میں رکھ دیا ہے. ہر بات کو انہیں کہ وہ تانے دیتے ہیں اور آگے سے کوئی ان کو جواب نہیں ملتا. سو دے آر فیلنگ ویری اشیمڈ سم ٹائم، سائلنٹ ہیں، اس پہ چپ ہیں. سو پیپلز پارٹی کی سپورٹ نہ ملنے کی وجہ سے ہاؤس کے اندر اور کیبنٹ میں ہوں یا ہاؤس کے اندر ہوں، تو نواز لیگ کی جو اس کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم ان کے بغیر حکومت بنا لیں گے، صرف ان کا ووٹ لے لیں، میرا خیال صحیح فیصلہ نہیں تھا. اب ان کو اس پہ بیٹھ کے ریویو کرنا پڑے گا کہ پیپلز پارٹی کو رسپانسبلٹی کوئی نہیں لے. وہ کہتے ٹھیک ہے ٹھکائی کیا جائے، جتنی ان کی ٹھکائی ہوگی
ان کی شہباز شریف صاحب کی حکومت کی دباؤ میں آئیں گے تو یہ ہمارے اوپر آئیں گے اور ہماری ایک پرومیننس رہے گی. اسی طریقے سے وہ بیٹھے ہوئے کہ ٹھیک ہے جی عدالتوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو ہونے دیں, فوج کے ساتھ ہو رہا ہے ہونے دیں, ہمارے ساتھ بھی کرتے رہے, آپ بھگتے ہیں. نواز شریف صاحب آپ دیکھنے چپ ہیں, اس پورے معاملے میں ایک بات بھی نہیں کی انہوں نے, کہیں سے نظر ہی نہیں آتے کہ جناب ٹھیک ہے ان کے نزدیک وہ نیوٹرل ہے کہ یہ عمران خان صاحب جانے اور فوج جانے, تو لہٰذا وہ نیوٹرلٹی بھی ان کی نظر آتی ہے. عمران ان کا قد تھا, اگر وہ بات کرتے دوسرے تیسرے دن نظر آتے, قومی اسمبلی میں آتے نواز شریف صاحب بات کرتے تقریر کرتے تو کچھ نہ کچھ تو ویٹ آنا تھا. وہ سائڈ پہ ہو گئے, وہ بھی نہیں ہے. وہ پنجاب میں ان کی مریم نواز صاحبہ کی وہ جو ان کی یہ حکومت ہے وہ چلا رہے ہیں, وہ ان کے ساتھ دورے کر رہے ہیں, وزٹس کر رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں. انہیں زیادہ فکر اس وقت شہباز شریف سے زیادہ فکر جو ہے نواز شریف صاحب کو, وہ مریم نواز صاحبہ کی ہے. وہ سینٹر میں اس وقت بالکل انہیں چھوڑا ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب خود جانے اور ان کے کام جانے, پیپلز پارٹی میں چھوڑا کہ شہباز شریف صاحب جانے. تو اب کون مطلب شہباز شریف صاحب اور ان کی حکومت جو ہے اتنے بڑے نریٹو کے ساتھ کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی بچانا ہے, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سپریم کورٹ پہ ان کا عمران خان صاحب کا زیادہ امپیکٹ ہے. آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی خود کو بچانا ہے, وہاں سے بھی آپ کو وہ ریزسٹنس آ رہی ہے. بابر ستار صاحب کھڑے ہو گئے, ان کا خیال تھا کہ شاید ہم دبائیں گے, کچھ چیزیں لائیں گے تو بابر ستار صاحب جو ہیں وہ چپ کر جائیں گے, سائلنٹ ہو جائیں گے, کوئی ریئیکٹ نہیں کریں گے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بابر ستار صاحب بالکل ڈفرینٹ ایک کلاس ہے, ان کو ریڈ کرنے میں ٹھیک مطلب مس ریڈ کیا گیا ہے. وہ روڈ اسکالر ہونا بہت بڑی ایک چیز ہوتی ہے, پاکستان سے ایک جاتا ہوتا ہے. اور جو وسیم سجاد صاحب جو ہیں وہ بھی رہے ہیں, جو سابق سینٹ چیئرمین تھے وہ بھی رہے ہیں. روڈ اسکالر از اے ہیوج تھنگ, وہ رہے ہیں. پھر وہ اس کے بعد وہ ان وکالت کی ہے, بڑی ان کی کامیاب وکالت بھی تھی. پلس ہم نے دیکھا پھر وہ ٹی وی چینلز پہ ہے پروگرام کیے, بڑے کامیاب سکسیزفل شو کرتے تھے. فواد چودھری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے سارا کچھ کرتے تھے اور ان کے پروگرام ہوتے تھے. ویری انٹیلیجنٹ ٹاک جیو پہ آتے تھے, وہاں پہ ان کے رپورٹ کارڈ میں بیٹھتے. سو ہی ہیز اے ہیوج بیک گراؤنڈ, کریڈینشلز ہیں ان کے, وہ فائٹ کریں گے, وہ آپ کے ساتھ کنفرنٹ کریں گے. سو وہ آپ ادھر ہو گئے. دوسری طرف یہ ایک نیا مسئلہ ہے کہ عمران خان صاحب اب آ رہے ہیں, سپریم کورٹ میں آ رہے ہیں, مینس کے ویڈیو لنک کے ذریعے. تو ان کو کیسے ہینڈل کریں گے, وہ پوری قوم دیکھے گی. اب آپ یہ کریں گے کہ اسے لائیو کوریج نہیں دکھائیں گے تو سوچا جائے گا کہ پوری سپریم کورٹ قاضی صاحب جو ہیں وہ ہو گئے ہیں, تھوڑے سے نروس ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گفتگو جو ہے لوگ نہ سنیں. عمران خان صاحب کو مطلب لائف ٹائم ایک چانس مل رہا ہے. آج تک پہلے کبھی نہیں ہوا کہ اس طریقے سے کوئی جن کو سزائیں ہوئی ہوں, جو جیل میں ہیں, ان کو سپریم کورٹ جو ہے کوئی ان کو ویڈیو ان کو فیسلٹی کے ذریعے ایڈریس کرنے کی یا اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کی وہ کرے. اس طرح کوئی ملزم کوئی یا مجرم, کیونکہ سزائیں ان کو ہوئی ہیں, ساری سزائیں تو معطل نہیں ہوئی ابھی ان کے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, تو کیا ان کو یہ چانس دیا گیا؟ سو یہ ایک علیحدہ بحث ہے جس پر قائد صاحب نے بھی کہا کہ لیگل ایشو ہے, دیکھتے ہیں. لیکن اس میں جسٹس اختر منیلا صاحب نے ایک فرم سٹینڈ لیا کہ ہمیں ان کی بات سننی چاہیے. سو عمران خان صاحب کا وہاں پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیمپ وہ قاضی صاحب کے ساتھ ان کی پاس پروسیڈنگ پروسیس اپروچ کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آئیں اور یہ قاضی صاحب کو جو باتیں ہیں فیس ٹو فیس وہ کریں, سنائیں, اور ان کو پوری سپریم کورٹ کے سامنے گفتگو ہونی چاہیے. تو عمران خان صاحب کا کیس اپنا آپ کو پتہ ہے رکھا ہوا ہے, انہوں نے ایک اسٹرانگ کیس ہے, اور وہ بیٹھ کے اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ ملک اور پاکستان کے لیے بہت بڑی ترقی کر رہا تھا اور میری حکومتیں گرائی گئی تھیں اور مجھے یہ غلط طریقے سے سزائیں دی گئی ہیں, میرا الیکشن چوری کیا گیا, مجھے وہ کیسز میرے پہ بنائے گئے جو بنتے نہیں تھے. سو عمران خان صاحب جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ رہے ہیں اچھے اسپیکر رہے ہیں, انہوں نے بڑے بڑے جلسے جلوس. اب تو ایک دور تھا وہ شائع ہوتے تھے, اب تو خان صاحب شائع نہیں رہے. وہ تو ایسی لمبی تقریریں کرتے ہیں, 3 4 گھنٹے. قومی اسمبلی میں بڑی اچھی تقریریں کرتے تھے, جلسوں میں کی ہوئی ہیں. سو خان صاحب کو تو بہت بڑا ایک فورم مل رہا ہے کہ پورا انہوں نے گھیرا ڈالا ہے انٹرنیشنل لیول پہ. امریکہ میں ہم نے دیکھا لابنگ ہوئی, وہاں سے ٹویٹس ہوئے, کانگریس تک ہیئرنگ تک معاملے گئے. پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد انہوں نے اکانومسٹ میں آرٹیکل آرمی کے خلاف لکھا, پھر انہوں نے ابھی جناب عاصم منیر صاحب اور آرمی پہ پھر لکھا, ٹیلی گراف میں لکھا. سو پھر لوکلی طور پر انہوں نے ایکٹیو کیا اور اسٹرانگ ایک ان کی پوزیشن رہی ہے, اسٹرانگ ایک اگریشن کے ساتھ وہ ڈیل کرتے رہے ہیں. اور انہوں نے بہت سارے الزامات جو ہیں انہوں نے آرمی کے ٹاپ کمانڈرز پہ لگائے ہیں, بشرا صاحب نے لگائے ہیں. سو گھیر گھور کے وہ اب سب کو جو اصل ان کا مقصد تھا میرا خیال ہے, کیونکہ سارا ان کو ریلیف ملنا ہے, عدالتوں سے ملنا ہے, وہ سپریم کورٹ میں لینڈ کر رہے ہیں. دیٹ وڈ بی ویری ہسٹوریکل مومنٹ کہ کیسے سپریم کورٹ کے ججز کا کوشچن سوالات کیسے ہوتے ہیں, خان صاحب کیسے لیتے ہیں, کہ اگریشن ہوتا ہے, ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوتی ہے, خان صاحب سنتے ہیں یا اپنے گریونسز ہیں وہ سناتے ہیں. سو اسی طرح کی اپیرنس جو بھٹو صاحب کی ہوئی تھی, جب مجھے یاد ہے کہ پڑھا ہے میں نے, صاحب یاد سے مراد ہے کہ میں آئی وازنٹ دیئر, تو بھٹو صاحب کا جو لاسٹ ان کے وہ 3 دن میرا خیال 4 دن وہ اپنا بیان ریکارڈ کرواتے رہے تھے, وہ بھی بڑا ہسٹوریکل ڈاکومنٹ ہے جب ان کو سزائے موت دی گئی تھی. وہ بھی ون آف دا مطلب ہسٹوریکل مومنٹس. اب خان صاحب آ رہے ہیں,
اب خان صاحب کیا ہسٹوریکل ایسی گفتگو کرتے ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں، جیسے بھٹو صاحب کا لاسٹ اسٹیٹمنٹ تھا، ان کا اسٹیٹمنٹ بھی وہاں پہ اسی طرح کا ہسٹوریکل بنے. سو ویری انٹرسٹنگ ٹائمس، ویری انٹرسٹنگ ڈے. لیٹس سی کہ خان صاحب اور ان کے قاضی فیضی صاحب سپریم کورٹ کے ججوں کے درمیان کیا مہابھارت لڑی جاتی ہے اور کون جیتتا ہے اس کو.